वहाज हाशमी को लाउंज में बैठा देख आरजू का चेहरा जर्द पड़ा। मैं रुखसती की तारीख लेने आया हूँ, मुझे अपनी डेट बता दो। और हाँ, पॉलर से अपनी ग्रूमिंग लाजमी करवाना। वो 50,000 इसके हाथ पर रखता बोला तो आरजू की आंखें नम हो गईं। 2 माह पहले वो नौकरी की तलाश में वहाज हाशमी के ऑफिस गई थी। तुम्हारा हुलिया बता रहे, गरीब घर की हो, तालीम भी खास नहीं लगती, मगर खूबसूरत हो। मेरी रखेल बन जाओ तो हर महीने लाखों रुपए मिलेंगे। आरजू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर, तुम्हारी नौकरी पर। पहली बार किसी लड़की ने वहाज हाशमी को इनकार किया था, मगर वो बिजनेसमैन था, हर चीज खरीद लेता। तभी इसकी चची को 10 लाख देकर इस निकाह पर राजी किया। सुहाग रात। वहाज। आरजू वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी। इसके इर्द गिर्द कई खूबसूरत लड़कियां मौजूद थी, हर एक खुद एतमादी से भरी हुई, महंगे लिबासों में मलबूस, जबकि चंद लड़के भी अपनी बारी के इंतजार में बैठे थे। आरजू बार बार अपनी उंगलियां मड़ोड़ रही थी। इसके दिल की धड़कन मुसलसल तेज हो रही थी। तालीम इसके पास थी, ग्रेड्स भी बेहतरीन थे, मगर वो खुद को वहां मौजूद दूसरों के मुकाबले में कमतर महसूस कर रहे थे। इसे लग रहा था जैसे इसकी सादगी इस हुजूम में कहीं गुम हो गई हो। चंद लम्हे बाद रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा और इशारा किया कि मिस आरजू, आप अंदर जा सकती हैं। आरजू ने गहरा सांस लिया था, अपनी फाइल मजबूती से थामी और आहिस्ता आहिस्ता इंटरव्यू रूम की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजे के सामने पहुंचकर इसने हल्की सी दस्तक दी। अंदर से इजाजत मिली तो इसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गई थी। सामने बड़ी कुर्सी पर वहाज हाशमी बैठा हुआ था, कंपनी का सीईओ। वो किससे फाइल में मसरूफ था। आरजू ने नजरें झुकाते हुए सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। इसकी आवाज सुनकर वहाज ने सर उठाया था, मगर जैसे इसकी नजर आरजू पर पड़ी वो चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। इसके कपड़ों और अंदाज से गुर्बत साफ झलक रही थी, लेकिन इसका चेहरा गैर मामूली तौर पर खूबसूरत था। कुदरती हुस्न ऐसा कि बिना किसी सजावट के भी नजर हटाना मुश्किल हो जाए। आरजू कदम ब कदम चलती हुई मेज तक आई और अपनी फाइल इसके सामने रख दी थी। वहाज ने फाइल उठाई और निगाहें इस पर जमाए हुए बोला, बैठ जाएं मोहतरमा। खड़ी क्यों है? जी सर, वो धीरे से बोली और कुर्सी पर बैठ गई थी। इसके हर अंदाज में झिझक और खौफ नजर आ रहा था, जो वहाज हाशमी को बेहद मुतासर कर रहा था। इसने आज से पहले ऐसी कई लड़कियां देखी थी, मगर जो मासूमियत और खूबसूरती इसमें थी वो किसी और में नहीं थी। वहाज ने फाइल खोली और गौर से देखने लगा था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर ऐसे नजरें फाइल से हटाकर आरजू पर डाली। आपके पास तालीम भी है, ग्रेड्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन आपके पास तजर्बा नहीं है। और एक बात, आपके पास इतनी तालीम भी नहीं है कि आपको मेरी कंपनी में नौकरी मिल जाए। आरजू फौरन बोली, सर नौकरी मिलेगी तो तजर्बा भी हासिल हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करूंगी और कंपनी की तरक्की के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वह हाथ कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया था। इसके होंठों पर अजीब सा तबस्सुम नमूदार हुआ था, लेकिन आज मैं ऐसी लड़कियों का इंटरव्यू ले रहा हूं जो सिर्फ मेरे लिए काम ना करे बल्कि मेरी परवाह भी करे। आरजू ने उलझन से देखा। जी सर, मैं समझी नहीं। आप जानती है ना आज किस नौयत का इंटरव्यू है? जी सर, पर्सनल सेक्रेटरी का। बिल्कुल, वह आज धीरे से बोला, लेकिन मेरी पर्सनल सेक्रेटरी को सिर्फ फाइलें नहीं संभालनी होती। आरजू के माथे पर बल पड़ गए थे। इससे अब धीरे धीरे इसकी बात का मतलब बखूबी समझ आना शुरू हो गया था, लेकिन वो लाइल्मी का इजहार करते हुए बोली, मैं फिर भी नहीं समझी सर। वहां चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम काफी गरीब लगती हो। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा अंदाज सब कुछ बता रहा है, लेकिन तुम खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। और यही वजह है कि मुझे तुम पसंद आ गई। और मुझे बहुत कम लड़कियां पसंद आती हैं, लेकिन जो मुझे पसंद आ जाती हैं
میں انہیں ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ آرزو کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہاج اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آج جتنی بھی لڑکیاں آئی ہیں میں سب کو مسترد کر چکا ہوں۔ وہ سب میرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، لیکن تم مختلف لگ رہی ہو۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں عام تنخواہ سے کئی زیادہ دوں گا۔ ہر مہینہ تمہیں لاکھوں میں تنخواہ ملے گی۔ آرزو کی آنکھوں میں اس غصے کی جھلک واضح تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہاج نے سیدھا جواب دیا، میری رکھیل بن جاؤ، آرام سے زندگی گزارو گی، جو مانگو گی ملے گا، بس بدلے میں ہر وقت مجھے خوش رکھنا پڑے گا۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر آرزو اچانک اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاج نے کندھے اچکائے، اس میں غلط کیا ہے؟ تم خوش رہو گی، میں خوش رہوں گا۔ آرزو غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ اگلے لمحے اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ وہاج کے چہرے پر پڑا تھا۔ وہاج حیرت سے اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اسے ہر جملے کی توقع تھی، لیکن اس عمل کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ آرزو نے غصے سے کانپتی انگلی اس کی طرف اٹھائی، اور آپ 2 ٹکے کے انسان ہیں۔ پیسہ ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں بھوکی رہ سکتی ہوں، لیکن اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی۔ آپ کو آپ کی نوکری مبارک ہو، میں ایسی نوکری پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ وہاج خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ اتنے بڑے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود ایسی گھٹیا ترین بات کر رہے ہیں۔ آرزو نے اپنی فائل اٹھائی، مڑی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد بھی کافی دیر وہاج اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا تھا۔ اس کی گال پہ تھپڑ کی سرخی اب بھی نمایاں تھی۔ پہلی بار کسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح جواب دیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے میز پر رکھا موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا تھا۔ کال فوراً ریسیو ہوئی تھی۔ جی سر، دوسری طرف سے آواز آئی اور وہاج کی نظریں بند دروازے پر جمی تھی۔ میں بھی ایک لڑکی کی پروفائل بھیج رہا ہوں۔ اس کی آواز غیر معمولی سنجیدہ تھی۔ مجھے اس کا مکمل بایو ڈیٹا چاہیے، گھر کا پتہ، خاندان، مالی حالت، سب کچھ۔ کتنے وقت میں سر؟ آدھے گھنٹے میں، وہاج نے سرد لہجے میں کہا، اور یاد رکھو ایک بھی تفصیل رہنی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے کال ختم کی۔ آرزو کی فائل دوبارہ اپنے سامنے رکھی اور اس تصویر کو خاموشی سے دیکھنے لگا جو چند منٹ پہلے اس کے غرور پر ایک زوردار تھپڑ ثبت کر کے گئی تھی۔ وہ دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ اب اس لڑکی کو اتنی آسانی سے جانے نہیں دے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ آرزو اپنے چھوٹے سے کمرے کی زمین پر بیٹھی اخبار کے صفحات الٹ پلٹ رہی تھی۔ اس کی نظریں نوکریوں کے اشتہارات پر جمی ہوئی تھی۔ ایک اشتہار پر نظر ڈالتی تو اگلے لمحے اس سے مسترد کر دیتی۔ اس کے ذہن میں صبح کا واقعہ بار بار گردش کر رہا تھا، مگر اس نے خود کو مجبور کر رکھا تھا کہ وہ اس بارے میں نہ سوچے۔ اسے صرف ایک نوکری چاہیے تھی، ایک ایسی نوکری جس سے وہ اپنی زندگی سنبھال سکے۔ وہ اخبار کے ایک اور صفحے پر جھکی ہوئی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے سر اٹھا کر دیکھا تو شہلا بیگم اندر داخل ہو رہی تھی۔ آرزو کچھ کہنے والی تھی کہ وہ پہلے بول اٹھی، باہر آؤ، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ آرزو نے حیرت سے نہیں دیکھا، مجھ سے؟ ہاں تم سے، جلدی باہر آؤ۔ اتنا کہہ کر شہلا بیگم مڑ گئی تھی۔ آرزو چند لمحے وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آج چچی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائی، جب بھی سعدیہ یا نازیہ آتی ہیں تو ایسا شور مچاتی ہیں جس سے کوئی آفت آ گئی ہو، اور آج اتنی نرمی۔ اس نے اخبار ایک طرف رکھا اور آہستہ آہستہ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ لاؤنج میں قدم رکھتے اس کی نگاہ سامنے بیٹھی شخصیت پر پڑی اور وہی ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ سامنے صوفے پر کوئی اور نہیں بلکہ وہاج ہاشمی بیٹھا ہوا تھا، وہی شخص جسے اس نے چند گھنٹے پہلے تھپڑ مارا تھا۔ ایسے دیکھتے وہاج کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے کہا کہ آ گئی تم؟ آرزو نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہاج ہلکا سا ہنسا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی اکڑ کے ساتھ جانے والی لڑکی آخر کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوگی۔
مجھے لگا تھا کوئی رئیس شادی ہوگی، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی نکلی۔ اس کی نظر پورے لاؤنج پر گھومی۔ تمہاری حیثیت تو میرے ملازمین سے بھی کمتر نکلی۔ آرزو کے ہاتھ مٹھیاں بن گئے۔ اگر میری توہین کرنے آئے نا تو دروازہ کھلا، آپ جا سکتے ہیں۔ وحاش نے اس کی بات نظر انداز کر دی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ کہ میں 2 ٹکے کا آدمی۔ وہ اپنی جگہ سے ذرا آگے جھکا۔ تو سن لو اب، اسی 2 ٹکے کے آدمی کی تم بیوی بنو گی۔ آرزو کے چہرے پر حیرت اور غصہ ایک ساتھ ابھرے تھے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ وحاش نے جواب دینے کی بجائے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار کی نوٹوں کی 2 گڈیاں نکال کر میز پر رکھ دیں، پھر انہیں اٹھا کر شیلا بیگم کی طرف بڑھا دیا۔ کچھ دیر میں مولوی صاحب اور گواہ آ جائیں گے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ شیلا بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی۔ انہوں نے فوراً رقم تھام لی۔ نہیں صاحب، ہمیں کیوں اعتراض ہوگا؟ اب جیسے امیر آدمی سے اگر ہمارا رشتہ جڑ جائے تو ہماری قسمت بدل جائے گی۔ ہماری طرف سے پوری رضامندی ہے۔ آرزو نے بے یقینی سے اپنی چچا کو دیکھا۔ چچی، مگر شیلا بیگم نے اسے گھور کر خاموش کرا دیا۔ وحاش نے جان بوجھ کر سنجیدہ لہجہ اپنایا۔ پھر بھی ایک بار اپنی بھتیجی سے پوچھ لیجئے، کہیں اس سے کوئی اعتراض نہ ہو۔ اعتراض؟ شیلا بیگم طنزیہ ہنسی۔ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ میرے سامنے انکار کر سکے۔ یہ وہی کرے گی جو میں کہوں گی۔ آپ بے فکر رہیں اور مولوی صاحب کو بلائیں۔ آرزو نے غصے سے کہا، میں کوئی جانور نہیں ہوں جسے آپ لوگ خرید و فروخت کرے۔ خاموش! شیلا بیگم چلائی۔ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ میں شادی نہیں کروں گی، آرزو نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کرنی پڑے گی۔ شیلا بیگم نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ تم بھول گئی ہو کہ کس گھر میں رہتی ہو۔ آرزو نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر ان کی گرفت مضبوط تھی۔ وحاش خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا۔ اس سے موبائل نکالا اور ایک طرف بیٹھ کر کسی کو پیغام بھیجنے لگا، جس سے یقین ہو کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ دوسری طرف شیلا بیگم آرزو کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے کمرے کی طرف لے جانے لگی، جبکہ آرزو بار بار مڑ کر وحاش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا، نفرت بھی، اور ایک ایسا خوف بھی جو اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ شیلا بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی آرزو کا بازو جھٹکے سے چھوڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے شیلا بیگم غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ تم نے اتنے رئیس آدمی پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر تمہیں وہ نوکری نہیں کرنی تھی تو صاف انکار کر دیتی۔ یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آرزو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، چچی، آپ کو معلوم بھی ہے اس نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ مجھے کچھ نہیں سننا۔ شیلا بیگم نے ہاتھ اٹھا کر اس سے خاموش کروایا تھا۔ میں سب جانتی ہوں، تم بھی اپنی ماں کی طرح ہو۔ لڑکوں کو اپنی طرف مائل کرنا تم لوگوں کو خوب آتا ہے۔ پہلے اسے اپنی طرف متوجہ کرو، پھر نخرے دکھاؤ۔ چچی، آرزو کی آواز کام گئی تھی، خدا کے لیے میری ماں کے بارے میں ایسا مت کہیں۔ کیوں نہ کہوں؟ شیلا بیگم طنزیہ ہنسی تھی۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، اتنے امیر آدمی کا رشتہ آیا اور تم رو رہی ہو۔ آرزو نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں ایسے آدمی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ بہتر ہوگا آپ انکار کر دیں۔ اس نے جو پیسے آپ کو دیے وہ آپ کو واپس کر دوں گی، چاہے ساری زندگی محنت کرنی پڑے۔ واپس کر دو گی؟ شیلا بیگم نے حقارت سے کہا، تمہارے پاس ہے کیا؟ آرزو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ ایسے مرد کبھی ایک عورت کے نہیں ہوتے، وہ اپنی خواہشات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گی۔ شیلا بیگم نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آرزو جیسے ساکت رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ شیلا بیگم نے سرد لہجے میں کہا، نہ ماں نہ باپ نہ کوئی بھائی۔ تم کس عزت کی بات کرتی ہو؟ جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ چچی پلیز۔ آرزو روتے ہوئے ان کے قریب آئی تھی۔ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ کیوں نہ کروں؟ کیونکہ یہ میری زندگی ہے اور ہم نے تمہیں اتنے سال پال پوس کر بڑا کی ہے۔ شیلا بیگم نے تیز لہجے میں کہا، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ تم سے کچھ فائدہ حاصل کریں۔ آرزو نے بے یقینی سے نے دیکھا تھا، میں کوئی
چیز نہیں ہوں جسے بیچا جائے. باتیں مت بناؤ. خدا کے لیے چچی آپ کو اللہ کو جواب نہیں دینا. آپ میری زندگی کیوں برباد کر رہی ہیں؟ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے. میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، انکار کر دیں، مجھے اس آدمی کے حوالے مت کریں. ایک لمحے کے لیے شہلا بیگم نے اسے دیکھا، پھر ان کی آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی. انہوں نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑا لیا تھا. اگر تم نے نکاح کے لیے رضامندی نہ دی تو یاد رکھنا میں تمہیں بغیر نکاح کے بھی اس کے حوالے کر سکتی ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک پائے گا. ان کی آواز میں ایسی صفاقی تھی کہ آرزو کے قدموں تلے زمین کھسک گئی تھی. اس لیے عقل سے کام لو اور جو کہا جا رہا ہے نا وہی کرو. یہ کہہ کر شہلا بیگم مڑ گئی تھی. دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کو رکی تھی اور پھر بولی تھی، آدھے گھنٹے بعد مولوی صاحب آ جائیں گے، بہتر ہے کوئی ڈرامہ نہ کرنا. اگلے لمحے دروازہ بند ہو گیا تھا. کمرے میں اکیلی رہ جانے والی آرزو چند لمحے ساکت کھڑی رہی تھی. پھر جیسے اس کے اندر بند تمام ہمت ٹوٹ گئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی تھی. اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سانس بے ترتیب ہو چکی تھی. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے. اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے چاروں طرف کے تمام راستے بند ہو چکے ہوں. ہر امید، ہر خواب اور ہر خواہش اس کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی جا رہی تھی، جبکہ وہ بے بسی سے صرف رو سکتی تھی. ایک گھنٹے بعد تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے. آرزو کو زبردستی لال دوپٹہ اوڑھا کر لاؤنج میں لایا گیا تھا. وہاج ہاشمی کے برابر میں بٹھا دیا گیا تھا. اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھی. آنسو بار بار اس کی پلکوں سے پھسل کر اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھے اور بھاگ جائے. اتنا دور کہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا تھا. اس لمحے اسے اپنے مرحوم ماں باپ شدت سے یاد آ رہے تھے. اگر وہ زندہ ہوتے تو شاید آج اس طرح ایک سودے کی چیز بنا کر کسی کے حوالے نہ کیا جا رہا ہوتا. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب مولوی صاحب نے شہلا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ کی اجازت ہے میں نکاح کی کاروائی شروع کروں. آپ ہی لڑکی کی ولی ہے نا؟ شہلا بیگم نے فوراً نفی میں سر ہلایا. نہیں، ولی نہیں ہوں. پھر انہوں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا. یہ اس کے چاچو ہیں، یہی ولی ہیں. مولوی صاحب کی نظریں سہیل صاحب کی طرف منتقل ہوئیں. وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھے تھے. انہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی بیوی نے فون کر کے بتایا تھا کہ ان کی بھتیجی کا نکاح ہے، وہ بھی ایک رئیس صادق ہے. ان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی. مولوی صاحب نے نرمی سے پوچھا، آپ کی اجازت ہے؟ سہیل صاحب نے ایک لمحے کے لیے آرزو کو دیکھا. ان کی آنکھوں میں افسوس صاف نظر آ رہا تھا. وہ اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی کو اس طرح رخصت نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر اپنی بیوی کے سامنے ہمیشہ کی طرح بے بس تھے. چند لمحے خاموش رہنے کے بعد انہوں نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، جی اجازت ہے. آرزو نے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل میں جیسے ایک اور زخم لگ گیا تھا. آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی. مولوی صاحب نے نکاح نامہ اپنے سامنے رکھا اور آرزو کی طرف متوجہ ہوئے. بیٹی آپ کا نام؟ آرزو بنت نعیم احمد. آپ کا نکاح؟ اس کی آواز بمشکل نکلی. مولوی صاحب نے رسمی انداز میں کہا، وہاج ہاشمی ولد نظام ہاشمی سے مقرر کردہ حق مہر کے عوض کیا جاتا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آرزو کی گلے میں جیسے الفاظ اٹک گئے تھے. اس کی آنکھوں کے سامنے شہلا بیگم کا وہ چہرہ گھوم گیا جب انہوں نے دھمکی دی تھی. اگر اس نے انکار کیا تو اسے بغیر نکاح کے بھی وہاج کے حوالے کر دیا جائے گا. اس کے ہاتھ کانپنے لگے. اس نے سر مزید جھکا لیا تھا اور آنسو پونچھے بغیر دھیرے سے بولا، قبول ہے. اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، بیٹی بلند آواز میں جواب دیجیے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آرزو نے آنکھیں بند کر لیں. قبول ہے. اس کے لب ہلے مگر دل چیخ اٹھا تھا. تیسری مرتبہ سوال دہرایا گیا اور آرزو بنت نعیم احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے. قبول ہے. لاؤنج میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی تھی. مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا تھا. یہاں دستخط کر دیجیے. آرزو نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا. ایک لمحے کو اس کی نظریں اپنے نام پر ٹھہر گئیں. پھر اس نے خاموشی سے دستخط کر دیے. مولوی صاحب نے کاغذ واپس لیا اور وہاج کی طرف متوجہ ہوئے.
वहाज हाशमी वल्द निज़ाम हाशमी। आपका निकाह आरजू बिनते नईम अहमद से मुकर्रर करदा हक मेहर के इवज किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? वहाज ने संजीदा अंदाज में जवाब दिया, कबूल है। मौलवी साहब ने दूसरी बार सवाल दोहराया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। इस बार इसकी आवाज पहले ज्यादा मजबूत थी। तीसरी मर्तबा सवाल किया गया तो वो सीधा बैठ गया और वाज़ेह लहजे में बोला, कबूल है। इसके बाद इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए थे। मौलवी साहब ने कागजात समेटे और मुस्कुराते हुए ऐलान किया, निकाह मुकम्मल हुआ। खुदा इस रिश्ते में खैर व बरकत अता फरमाए। लाउंज में मौजूद चंद लोगों ने मुबारकबाद दी। शैला बेगम के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था, जबकि आरजू खामोश बैठी रही थी। इसके लिए ये मुबारकबादें किसी दूर की आवाजों की तरह थी। वो सिर्फ अपने हाथों में रखे दुपट्टे को देख रही थी, जैसे चंद लफ्जों ने इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। कुछ देर बाद वो मुख्तसर से तकरीब खत्म हो चुकी थी। जो चंद मेहमान निकाह में शरीक हुए थे वो भी रुखसत हो चुके थे। लाउंज में अब से शैला बेगम, सोहेल साहब और वहाज हाशमी मौजूद थे। आरजू निकाह के फौरन बाद अपने कमरे में चली गई और तब से बाहर नहीं निकली थी। सोहेल साहब खामोशी से बैठे थे, जबकि शैला बेगम के चेहरे पर इत्मीनान नुमाया था। वहां चंद लम्हे बैठा रहा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं इससे मिलना चाहता हूँ, इसने संजीदा लहजे में कहा, और आज ही रुखसती चाहता हूँ। शैला बेगम फौरन बोल उठी, बिल्कुल, क्यों नहीं, अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम इस पर पूरा हक रखते हो। वहाज ने मुख्तसर से सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गया था। चंद लम्हों बाद वो दरवाजे के सामने खड़ा था। इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते इसकी नजर आरजू पर पड़ी। वो जमीन पर बैठी हुई थी। इसका सर झुका हुआ था और इसके कंधे मुसलसल हिल रहे थे। वो खामोश सिसकियों के साथ रो रही थी। वहां चंद लम्हे वहीं खड़ा इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके करीब पहुंच गया। आरजू ने इसकी मौजूदगी महसूस की, मगर सर नहीं उठाया। वहां जिसके सामने रुक गया। चलो, इसने सर्द लहजे में कहा, निकाह हो चुके, अब तुम मेरे साथ जा रही हो। आरजू के आंसू मजीद तेजी से बहने लगे थे। वहाज ने इसे देखते हुए मजीद कहा, वैसे भी इस थप्पड़ का हिसाब अभी बाकी है, सूद समेत वापस लेना है मुझे। इसकी बात सुनकर आरजू ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थीं, चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और इसकी हालत ऐसी थी जैसे कई घंटों से मुसलसल रो रही हो। एक लम्हे के लिए वहाज खामोश हो गया। पहली बार इसे अपने अल्फाज कुछ ज्यादा सख्त महसूस हुए थे। वो नजरें हटाकर बोला, आखिर तुम चाहती क्या हो? आरजू खामोश रही। इस तरह रोकर क्या साबित करना चाहती हो? इसने दोबारा पूछा, तुम ही तो कहती थी कि हलाल और हराम में फर्क होता है। मैंने तुम्हारे साथ एक हलाल रिश्ता जोड़ा है, अब तुम क्यों इस तरह रो रही हो? आरजू ने चंद लम्हे से देखा, फिर इसके लब कांपे, क्योंकि हर हलाल रिश्ता रजामंदी से खूबसूरत बनता है, जबरदस्ती से नहीं। वहाज के चेहरे पर संजीदगी आ गई। आरजू ने अपने आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश की। आपने जो करना था कर लिया, अपने पैसों के जोर पर अपनी मर्जी भी पूरी कर ली। इसकी आवाज भरा गई थी, लेकिन खुदा के लिए मेरी इज्जत नफ्स को मजीद मजरूम मत करें। वहाज खामोशी से सुनता रहा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। आरजू ने वाकई दोनों हाथ जोड़ दिए थे। मुझे थोड़ा वक्त दे दें, ये सब मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। सुबह तक मैं काम लड़की थी और अब अचानक इसकी आवाज टूट गई। मुझे समझने का मौका दें, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती। कमरे में चंद लम्हों की खामोशी छा गई थी। वहाज ने इसके आंसू से भरे चेहरे को देखा। इसकी तवक्को थी कि वो बहस करेगी, जिद करेगी या नफरत भरे जुमले कहेगी, मगर इसकी बेबसी ने इसे कुछ देर के लिए खामोश कर दिया था। इसने गहरा सांस लिया और चंद कदम पीछे हट गया था। एक हफ्ता, इसने आखिरकार कहा कि आरजू ने हैरत से इसे देखा। क्या मतलब? इसकी बात सुनकर वो मजीद बोला, तुम्हारे पास एक हफ्ता है। वहाज ने संजीदगी से जवाब दिया, अपना दिमाग बना लो, खुद को संभाल लो, जो सोचना है सोच लो। फिर इसकी नजरें कदरे सख्त हो गई, लेकिन याद रखना, एक हफ्ते बाद मैं नहीं रुकूंगा। आरजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ खामोशी से इसे देखती रही।
وہاں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ایک بار پلٹ کر اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا تھا۔ اگلے لمحے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی آرزو کے ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل بہتے جا رہے تھے، جبکہ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آنے والا ایک ہفتہ اس کی زندگی کو کس سمت لے جانے والا تھا۔ اگلا پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہاج ہاشمی اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل اسکرین پر جمی ہوئی تھیں اور اس کی انگلیاں تیزی سے کی بورڈ پر چل رہی تھیں۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے سر اٹھائے بغیر کہا، آ جائیں۔ اگلے لمحے دروازہ کھلا اور نظام صاحب اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی وہاج کے چہرے پر ناگواری نمایاں ہو گئی۔ اس نے فوراً دوبارہ اپنی نظریں لیپ ٹاپ کی طرف موڑ لیں، جیسے ان کی موجودگی کو نظر انداز کرنا چاہتا ہو۔ نظام صاحب خاموشی سے قدم بڑھاتے ہوئے اندر آئے اور سامنے موجود صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر انہوں نے سیدھا سوال کیا، کیا سوچا ہے پھر میری ڈیل کے بارے میں؟ وہاج نے بغیر کسی دلچسپی کے جواب دیا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجھے آپ کی ڈیل سے کوئی سروکار نہیں۔ نعیم صاحب نے اسے غور سے دیکھا، یعنی تم آرام سے اربوں کی جائیداد چھوڑنے کو تیار ہو؟ وہاج نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اب پوری توجہ اپنے باپ کی طرف کر دی۔ بابا آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ اس نے جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ ایک دفعہ صاف صاف بتا کیوں نہیں دیتے؟ عجیب پہیلیاں میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ نظام صاحب کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی ابھر آئی تھی۔ بات نہ الجھی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی پہیلی ہے، بات بالکل سیدھی ہے۔ اور وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے، تم شادی کر لو، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ وہاج طنزیہ انداز میں ہنسا، صرف شادی؟ ہاں صرف شادی، اور اگر میں نہ کروں تو پھر یہ تمام جائیداد ایک ٹرسٹ کے حوالے کر دی جائے گی۔ وہاج کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ اربوں کی جائیداد کسی ٹرسٹ کو دے دیں گے؟ بلا جھجک نظام صاحب نے فوراً جواب دیا، کیونکہ دولت سے زیادہ اہم میرے لیے وہ وعدہ ہے جو میں نے تمہاری ماں سے کیا تھا۔ وہاں چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی مرحوم ماں کا ذکر ہمیشہ اسے خاموش کر دیتا تھا۔ نظام صاحب نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے تم اس بات کو بالکل فراموش کر چکے ہو کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تم آہستہ آہستہ غلط راستوں کی طرف بڑھ رہے ہو۔ وہاج کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی تھی۔ میری ذاتی زندگی میری مرضی ہے۔ نہیں، نعیم صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا، جب انسان غلطی پر ہو تو وہ صرف اس کی ذاتی زندگی نہیں رہتی۔ وہاج نے گہرا سانس لیا تھا، اور آپ کو لگتا ہے کہ شادی مجھے بدل دے گی؟ مجھے یقین ہے، نظام صاحب نے جواب دیا۔ تمہاری ماں چاہتی تھی کہ تم ایک نیک اور باکردار انسان بنو۔ میں اپنی بیوی کی اس خواہش کو ہر صورت پورا کروں گا۔ وہاج کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور اگر میں نے شادی کے بعد بھی اپنی زندگی اس طرح جاری رکھی تو؟ نظام صاحب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں کرو گے اتنا یقین؟ وہ حیرت سے بولا۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ تمہارے اندر ہاشمی خاندان کا خون ہے۔ ہماری رگوں میں بے وفائی نہیں لکھے گئی۔ ایک بار تم کسی عورت کو اپنی بیوی مان لو گے تو کبھی اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کرو گے۔ وہاج خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ نعیم صاحب نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہارے پاس صرف ایک مہینہ ہے، انہوں نے آخری بار کہا۔ فیصلہ کرو، کوئی مناسب لڑکی تلاش کرو، نکاح کرو اور اپنی جائیداد حاصل کرو۔ پھر ان کی آواز میں سختی آ گئی تھی، ورنہ ایک مہینے بعد میں بنا سوچے سمجھے تمام جائیداد ٹرسٹ کے نام کر دوں گا۔ وہاج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نظام صاحب چند لمحے سے دیکھتے رہے، پھر مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہاج اپنی جگہ بیٹھا رہا تھا۔ اس کی نظریں سامنے دیوار پر جمی تھیں۔ باپ کے الفاظ مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ ایک طرف اربوں کی جائیداد تھی اور دوسری طرف شادی جیسا بندھن جس سے وہ ہمیشہ دور بھاگتا آیا تھا۔ چند لمحے گزرے، پھر اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا
اور دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، ایسا فیصلہ جو آنے والے دنوں میں کئی زندگیاں بدلنے والا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ ان 2 دنوں میں وہاج ہاشمی نے بار بار ایک ہی بات پر غور کیا تھا۔ اس کے نزدیک فیصلہ واضح تھا، نکاح ہو چکا تھا، آرزو کی بیوی تھی اور وہ اس کے باپ کی شرط پوری کرنے کے لیے کسی دوسری لڑکی کی تلاش میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آرزو کو بیوی کا درجہ دینے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر شاید قدرت کچھ اور ہی فیصلہ کیے بیٹھی تھی۔ اس کے باپ کے اچانک اس فیصلے نے اسے مجبوراً آرزو کی طرف جھکنے پر رضامند کر لیا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ آج پھر شیلا بیگم کے گھر آیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھا وہ ان سے رخصتی کے متعلق بات کر چکا تھا، جبکہ حسب معمول شیلا بیگم نے ہر بات پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ان کے نزدیک سے پیسہ ہی سب کچھ تھا، اور ویسے بھی انہیں آرزو سے کوئی دلی لگاؤ نہیں تھا۔ ہاں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے آرزو کو اپنی بیٹی کی طرح ہی بڑا کیا تھا، مگر ان میں ممتا نہیں تھی۔ وہ وہاج کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے صاحب۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، وہ آپ کی بیوی ہے، جب مناسب سمجھے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کی امانت ہے ہمارے پاس، ہم بس آپ کی امانت سنبھال رہے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کر رہی تھی تاکہ وہ خوش ہو کر اسے مال دے سکے۔ وہاج نے خاموشی سے سر ہلایا تھا۔ ابھی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور آرزو باہر آ گئی تھی۔ کافی دیر سے وہ اندر بیٹھی ان لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی، مگر اب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس کی نظر جیسے وہاج پر پڑی، اس کے چہرے پر ناگواری آ گئی تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور مضبوط لہجے میں بولی، لیکن مجھے اعتراض ہے، میں آپ سے کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ اتنا بڑا فیصلہ میری اجازت کے بغیر لیا جائے۔ حد ہوتی ہے، میری زندگی کا فیصلہ لیا جا رہا ہے اور مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں ہو رہا۔ بلکہ چچی، آپ آگے سے ان کو کہہ رہی ہیں کہ یہ اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ میں پوچھ رہی ہوں، کیوں کریں گے یہ اپنی مرضی؟ بے شک میں ان کی بیوی ہوں، لیکن میں ایک انسان بھی ہوں، میری رضامندی بھی ضروری ہے۔ شیلا بیگم نے فوراً اسے گھوڑا، مگر آرزو نے اس پر نظر نہیں جھکائی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس بار وہ خاموش ہو گئی تو ساری زندگی اسے گھٹ گھٹ کر گزارنی ہوگی، اور وہ اپنی زندگی کو اس طرح برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے مزید بولی، آپ کچھ بھی کہیں یا بولیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی رخصتی نہیں چاہتی۔ وہاج نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی ہر روپ میں ہی خوبصورت تھی، اس وقت بھی غصہ کرتے ہوئے وہ کوئی قیامت ہی لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے، اب کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ وہ تب کر بولی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ آپ مجھے وقت دیں گے، میں بھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نے پورا ہفتہ دیا تھا مجھے سوچنے کے لیے، ایسے کیسے آپ 2 ہی دن بعد رخصتی کی بات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں؟ وہاں چلنا میں خاموش رہا، پھر بولا، 2 دن کا وقت بھی بہت ہوتا ہے۔ جبکہ آرزو فوراً بولی تھی، 2 دن کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ میری پوری زندگی بدل گئی ہے، مجھے کم از کم خود کو سنبھالنے کا موقع تو ملنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کی کمپنی میں نوکری تلاش کرنے گئی کیوں تھی، کاش میں وہاں نہ جاتی، اور آج مجھے یہ سب برداشت کرنے ہی نہ پڑتا۔ اس کی بات سن کر وہ بولا، میں فضول باتیں یہاں سننے نہیں آیا، میری بیوی مجھے چاہیے۔ وہاج نے سیدھا جواب دیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ آرزو نے مایوسی سے آنکھیں بند کر لی، آپ ہر بات حکم کی طرح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بعض فیصلے بحث سے نہیں ہوتے، وہاج نے سنجیدگی سے کہا، پھر چند لمحے سے دیکھتا رہا اور بولا، خیر یہ سب بات کی بات ہے، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسی مجبوری تو نہیں جس کی وجہ سے رخصتی مزید مؤخر کرنی پڑے۔ آرزو فوراً سمجھ گئی کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ حد میں رہ کر بات کریں، اس نے فوراً کہا، کچھ باتیں نجی ہوتی ہیں۔ وہاج نے کندھے اچکائے، میں تمہارا شوہر ہوں، اس لیے ایسی باتوں پر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حق حاصل ہے یہ تمام سوالات پوچھنے کا۔ آرزو نے جواب نہیں دیا، اس کے لیے اس موضوع پر گفتگو ہی انتہائی عجیب تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہاج اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50,000 روپے نکال کر میز پر رکھ دیے۔ آرزو نے حیرت سے رقم کو دیکھا، یہ کس لیے؟ اپنی ضرورتوں کے لیے۔ وہاج نے مختصر جواب دیا، کپڑے لینے ہوں، کوئی اور تیاری کرنی ہو، جو مناسب لگے کر لو۔ ہاں، پارلر جا کر اپنی گرومنگ بھی کروا لینا۔
मुझे सुहागरात वाले दिन कोई कमी तुम में नहीं चाहिए। इसकी बात सुनकर फिर वो शर्म से लाल हो गई थी, मगर जब्त किए बोली, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। आरजू ने फौरन कहा, ये तुम बाद में तय कर लेना। वहाज ने बात काट दी थी, मैं 1 हफ्ते बाद दोबारा आऊंगा। आरजू चौंकी, 1 हफ्ता? हाँ, इसने संजीदगी से कहा। तुम मुसलसल वक्त मांग रही थी, मैं तुम्हें 1 और हफ्ता दे रहा हूँ। शैला बेगम फौरन बोल उठी थी, साहब इसकी इतनी जिद बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। मगर वहाज ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। इसकी नजरें सिर्फ आरजू पर थी। 1 हफ्ते बाद मैं किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहता। फिर इसने मेज पर पड़ी रकम की तरफ इशारा किया, और इसे वहीं रहने दो। ये कहकर वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। चंद लम्हों बाद वो घर से बाहर जा चुका था। लाउंज में खामोशी छा गई। आरजू चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर नसें झुकाकर खामोशी से अपने कमरे की तरफ चल दी थी। इसके ज़हन में उलझन पहले से कई ज्यादा बढ़ चुकी थी, और इसे समझ नहीं आ रहा था कि आने वाला 1 हफ्ता इसकी जिंदगी को किस रुख पर ले जाने वाला है। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था, और वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। इसने कुछ खाया भी नहीं था। खाने पीने से इसे पहले भी लगाव नहीं था, मगर इस टेंशन ने इसका मजीद खाना छुड़वा दिया था। रात का वक्त था, हर तरफ तारीकी फैली हुई थी। आरजू आहिस्ता कदमों से किचन में दाखिल हुई। इसके चेहरे पर उलझन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। सामने शैला बेगम खड़ी रोटियां पका रही थी। आरजू चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर धीमी आवाज में बोली, चची मुझे आपसे बात करनी है। इसकी आवाज सुनते ही शैला बेगम मुड़ी और नागवार लहजे में बोली, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि कमरा बंद करने का मकसद क्या था। इतनी देर से मैं यहाँ खड़ी काम कर रही हूँ और तुम आराम से अपने कमरे में बैठी हो, जरा भी एहसास नहीं तुम्हें? जब तुम्हें पता है कि ये सब काम तुम्हारे करने वाले हैं, तो तुम कमरे में बंद होने की वजह क्या थी? भला वजह पूरा दिन बर्बाद कर दिया तुमने। थक हार कर अब मैं चूल्हे के पास खड़ी हुई हूँ। मैं महारानी साहिबा आ रही हैं बाहर। आरजू ने सर झुका लिया, मैं रोटी बना लेती हूँ चची, लेकिन पहले मेरी बात सुन ले। अब क्या बना लोगी? शैला बेगम ने फौरन जवाब दिया, मैं सब कुछ बना चुकी हूँ। जो कहने जल्दी कहो, तुमसे बात करने का अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, इतना ज्यादा थक गई हूँ। आरजू ने गहरा सांस लिया और इन्हें देखते हुए बोली, आप वहाज हाशमी को मना कर दें। मैं इतनी जल्दी रुखसती नहीं चाहती, मुझे 1 साल तकरीबन चाहिए। मैं सोच समझ कर फैसला लेना चाहती हूँ। मैं इस इंसान को शादी से पहले ही समझना चाहती हूँ। मुझे मालूम है ये बात नागवार है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। एक अजनबी इंसान से शादी करना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे सोचने समझने के लिए वक्त चाहिए। शैला बेगम ने बेजारी से इसे देखा, फिर वही बात, पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गए। एक रईस आदमी है वो, एक लम्हे में हम सबको हवालात के पीछे करवा देगा। अगर हम इसके खिलाफ गए, इससे जो हो रहा है इसे होने दो। इनकी बात सुनकर वो रोते हुए बोली, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो औरतों को महज एक चीज समझता है। मुझे इसके रवैये से नफरत है। मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं जाना चाहती। शैला बेगम ने रोटी एक तरफ रखी और इसकी तरफ मतवज्जो हुई। मैं कोई नहीं होती इससे मना करने वाली, इन्होंने दो टोक अंदाज में कहा। वो तुम्हारा शौहर है, शौहर होने से कोई अच्छा इंसान नहीं बन जाता। आरजू ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे कुछ वक्त मिल जाए। शैला बेगम तंजी अंदाज में हंसी, तुम्हें जितना वक्त मिला इतना बहुत है। आरजू ने बेबसी से कहा, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्योंकि मुझे समझने की जरूरत नहीं है। शैला बेगम ने सख्त लहजे में कहा, अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला हो चुका है। आरजू खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद वो फिर बोली, मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकूंगी। ये फैसला अभी से कैसे कर लिया तुमने? शैला बेगम ने पूछा, रिश्ते निभाए जाते, हर चीज पहली नजर में समझ नहीं आती। आरजू ने मायूस नजरों से ने देखा, आप जानती है मैं किस कैफियत से गुजर रही हूँ, और तुम ये भी जान लो अब हकीकत बदलने वाली नहीं है। शैला बेगम ने जवाब दिया, वो तुम्हारा शौहर है और ये रिश्ता कायम हो चुका है। आरजू की आंखों में नमी उतर आई थी, फिर भी मैं डर रही हूँ। डरने से कुछ नहीं होगा, शैला बेगम ने बेपरवाही से कहा। अब तुम पर यह है कि तुम अपने घर कैसे संभालती हो और अपने शौहर के साथ कैसा ताल्लुक बनाती हो। आरजू ने महसूस किया कि मजीद बात करना बेफायदा। इसके हर सवाल का जवाब दीवार की तरह इसके सामने खड़ा था।
وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ٹھیک ہے چچی، اس کی آواز میں شکستگی تھی۔ شیلا بیگم دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ آرزو خاموشی سے مڑی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم دھیمے تھے اور دل پہلے سے زیادہ بوجھل۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اس کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، جیسے سارا دن اپنے دل میں دبائے ہوئے سوالوں کا بوجھ ایک بار پھر اس کے کندھوں پر آ گرا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ہفتے گزرنے کے بعد آج وہاج سے رخصت کروا کر ہاشمی منزل لے آیا تھا۔ کئی رسمی رسومات کے بعد وہ اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، سرخ لباس میں ملبوس، سر جھکائے، دونوں ہاتھ آپس میں جکڑے ہوئے۔ اس کے دل میں بے شمار اندیشے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے رحمت ثابت ہوگا یا ایک نئی آزمائش۔ چند لمحے اور گزرے، پھر کمرے کا دروازہ کھلا، وہاج اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر جیسے بستر پر بیٹھی آرزو پر پڑی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ آرزو نے نظریں مزید جھکا لی۔ وہاج کچھ کہنے والا تھا کہ وہ پہلے ہی دھیمی آواز میں بولی، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہاج نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اچھا جی، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ میں چاہتی تھی کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں، پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، پھر باقی باتیں کریں گے۔ یہاں آنے سے پہلے وہ ارادہ کر چکی تھی کہ اب اسے رشتہ نبھانا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ رشتہ نہیں نبھائے گی تو اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ ہر بات کو پیار سے ہینڈل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہاج کے چہرے پر حیرت نمایاں ہو گئی۔ کیا؟ آرزو نے پہلی بار سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شکر ادا کرنا چاہیے نا، زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ وہاج کے چہرے پر عجیب سی کیفیت ابھر آئی، جیسے کسی نے اس سے سوال پوچھ لیا ہو جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو۔ کیا ہوا؟ آرزو نے پوچھا۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہاج نے نظریں جھکا لی تھی۔ ایک بات بتاؤ۔ جی؟ مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ آرزو چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ کیا مطلب؟ وہ شرمندگی سے چور لہجے میں بولا۔ بچپن میں ڈیڈ کے ساتھ پڑھی تھی۔ وہ دھیرے سے بولا۔ اس کے بعد کبھی نہیں پڑھی۔ اب تو شاید مجھے صحیح طریقہ بھی یاد نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں پہلی بار جھجک تھی۔ آرزو کے چہرے پر حیرت تو آئی، مگر اس نے کوئی طنز نہیں کیا۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ نرمی سے بولی، مسلمان کسی بھی عمر میں نماز سیکھ سکتا ہے۔ وہاج نے چونک کر اسے دیکھا، شاید اسے کسی اور رد عمل کی توقع تھی۔ آپ کو وضو کرنا آتا ہے؟ آرزو نے پوچھا۔ ہاں، وہ فوراً بولا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، آپ وضو کر کے آئیں، میں جائے نماز بچھاتی ہوں۔ وہاج نے خاموشی سے سر ہلایا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آرزو اپنی جگہ سے اٹھی اور پورے کمرے میں نظر دوڑانے لگی، ایک طرف دوسری طرف، الماری کے پاس، بیٹھنے کی جگہ کے قریب، مگر کہیں جائے نماز نظر نہیں آئی۔ چند منٹ بعد واش روم کا دروازہ کھلا۔ وہاج باہر آیا۔ اس کے چہرے اور بالوں پر وضو کے قطرے ابھی تک موجود تھے۔ آرزو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے کمرے میں جائے نماز نہیں ہے؟ وہاج نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ پھر اس نے فوراً انٹرکام اٹھایا۔ 2 جائے نماز کمرے میں بھجوا دو۔ چند منٹ بعد ملازم 2 جائے نماز دے گیا تھا۔ آرزو نے خاموشی سے انہیں لیا اور فرش پر آگے اور ایک پیچھے بچھا دی۔ پھر وہاج کی طرف مڑی۔ آپ آگے کھڑے ہو جائیں اور تم؟ میں پیچھے کھڑی ہوں گی، آپ صرف میری پیروی کر لیجیے گا۔ وہاج چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آرزو اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ہاتھ باندھ لیجیے، اس نے دھیرے سے کہا۔ وہاج نے ویسے ہی کیا۔ پھر آرزو نے آہستہ آواز میں تکبیر کہی اور نماز شروع کر دی۔ وہاج ہر حرکت پر اس کی پیروی کرتا رہا، کبھی رکوع میں جاتا، کبھی سجدے میں، کبھی دوبارہ کھڑا ہوتا۔ کمرے میں پہلی بار ایسی خاموشی تھی جس میں بے چینی نہیں بلکہ سکون شامل تھا۔ نماز مکمل ہوئی تو دونوں دور بیٹھ گئے۔ آرزو نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیے۔ چند لمحے وہاج اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بھی آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس لمحے نہ دولت اہم تھی، نہ ضد، نہ انا، صرف ایک خاموش دعا تھی، اور 2 ایسے لوگ تھے جو ایک دوسرے کے لیے ابھی تک اجنبی تھے، مگر شاید پہلی بار ایک ہی سمت میں کھڑے ہوئے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد وہاج خاموشی سے جائے نماز پر ہی بیٹھا رہا۔ اس کے
ہاتھ اب بھی گھٹنوں پر ٹکے ہوئے تھے جبکہ نظریں فرش پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی جیسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس وقت کیا محسوس کر رہا ہے۔ آرزو چند قدم کے فاصلے پر بیٹھی اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک وہی شخص اس کے سامنے کھڑا تھا جسے وہ مغرور، ضدی اور بے پرواہ سمجھتی تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر پہلی بار اسے ایک عجیب سی سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ چند لمحے مزید گزرے تو آرزو نے دھیمی آواز میں کہا، کیا ہوا؟ اس طرح کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ رات کافی ہو گئی ہے، بستر پر چلتے ہیں۔ اس کی آواز سن کر وہاں چونکا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی جو اگلے لمحے ماند پڑ گئی۔ تم جانتی ہو، اس نے دھیرے سے کہا، آج میں نے کئی سالوں کے بعد نماز پڑھی ہے۔ آرزو خاموشی سے سنتی رہی۔ شاید میں کئی سالوں بعد خدا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اس کی آواز میں عجیب سی تھکن تھی، اور عجیب بات یہ کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے دل سے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا۔ آرزو نے نرمی سے پوچھا، پھر پریشان کیوں ہے؟ وہاں چند لمحے خاموش رہا، کیونکہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اسے سچائی سے کہا، میں ایک مسلمان ہوں مگر مجھے نماز تک ٹھیک سے نہیں آتی تھی۔ آج اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں یہ 2 رکعت بھی نہ پڑھ پاتا۔ آرزو نے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ وہ آج خود ہی بولتا چلا گیا، میں جب صرف 8 سال کا تھا تو میری ماں دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد بابا اپنے کاروبار میں ایسے مصروف ہوئے کہ شاید انہیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کا بیٹا کیا سیکھ رہا ہے اور کیا کھو رہا ہے۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر کہا، میں ملازموں کے درمیان بڑا ہوا ہوں۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نہیں، قرآن جانتا ہوں یا نہیں، بس وقت گزرتا گیا اور میں بھی گزرتا گیا۔ آرزو کے چہرے پر ہمدردی ابھری۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہے جب وہ واپس پلٹ سکتا ہے، اس نے آہستہ سے کہا، اور سیکھنے کے لیے کبھی دیر نہیں ہوتی۔ وحاج نے سوالی نظروں سے دیکھا، واقعی؟ جی۔ آرزو نے سر ہلایا، میں ہوں نا آپ کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ ہم سفر کا مطلب صرف ایک گھر میں رہنا نہیں ہوتا، ہم سفر وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اسے بہتر راستے کی طرف لے جائے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وحاج دھیرے سے ہنسا، عجیب لڑکی ہو تم۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں مجھ سے نفرت ہونی چاہیے۔ اس نے سیدھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری نظر میں تو بہت میں برا انسان تھا۔ اور آرزو نے نظر جھکا لی، کون اچھا ہے اور کون برا یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں صرف اپنا فرض نبھانا چاہتی ہوں۔ وحاج کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ صرف فرض؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، صرف فرض، آرزو نے سر جھکا کر کہا۔ وحاج چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر تم اپنا فرض نبھانا چاہتی ہو تو مجھے بھی میرا حق دو، کم از کم اتنا یقین تو دو کہ تم اس رشتے کو ایک موقع دو گی۔ آرزو خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ابھی بھی بہت سے خدشات تھے، بہت سی الجھنیں تھیں، مگر آج پہلی بار اسے وحاج کے اندر ایک ایسا پہلو نظر آیا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا، میں کوشش کروں گی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، اور میری طرف سے اس رشتے کو ایک موقع دینے کی اجازت ہے۔ وحاج نے گہرا سانس لیا جیسے کسی نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا ہو۔ پھر وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، جبکہ آرزو بھی آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں کے درمیان ابھی بہت سا فاصلہ باقی تھا، مگر شاید پہلی بار وہ فاصلہ کم ہونے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جیسے بیڈ کے قریب آیا تھا وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ وہ بہت آہستگی سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی سانسوں کا جام پینے لگا تھا، اس کی دھڑکنوں کو دبوچنے لگا تھا۔ وہ اس کو دور کرنا چاہتی تھی لیکن اب دیر ہو گئی تھی۔ اس کی گستاخیاں بڑھ رہی تھیں اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہاں ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھلنا شروع ہوئی تو وہ چند لمحے یوں ہی بستر پر لیٹا چھت کو دیکھتا رہا۔ گزشتہ رات کی یاد اس کے ذہن میں تازہ ہوئی تو بے اختیار اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی، مگر آرزو ان سب سے مختلف تھی۔ اس کی سادگی، اس کی حیا، اس کا انداز گفتگو، سب کچھ الگ تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک اسے آرزو کی کمی محسوس ہوئی۔ اس نے
سر گھما کر اپنے برابر والی جگہ دیکھی مگر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن ابلی، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور کمرے میں نظر دوڑائی مگر آرزو کہیں دکھائی نہ تھی۔ چند لمحوں بعد وہ بستر سے اترا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آتے سے کچن کی سمت سے باتوں اور ہلکی ہنسی کی آوازیں سنائی دی۔ وہ انہی آوازوں کا تعاقب کرتا ہوا کچن تک پہنچا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر سامنے کی منظر پر پڑی۔ آرزو میز کی ایک طرف بیٹھی تھی جبکہ نظام صاحب اس کے سامنے موجود تھے۔ دونوں دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ وہاں چند لمحوں کے لیے وہیں رک گیا۔ آرزو نے جیسے سے دیکھا فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ جاگ گئے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ آئیں بیٹھیں، میں بھی آپ کے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ وحاش نے خاموشی سے سر ہلایا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ نظام صاحب نے اسے دیکھا اور ہنس پڑے۔ آخر شہزادے کو نیند سے فرصت مل گئی۔ وحاش نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنی اچھی نیند آئے تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اچھی نیند یا اچھی قسمت؟ نظام صاحب نے معنی خیز انداز میں کہا، ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، تم نے ہمیں حیران کر دیا۔ وحاش نے ابرو اٹھائی، وہ کیسے؟ نظام صاحب نے آرزو کی طرف اشارہ کیا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم جیسے نالائق ہو اتنی اچھی اور نیک بیوی مل سکتی ہے۔ آرزو فوراً شرما کر خاموش ہو گئی جبکہ وحاش ہنس پڑا۔ آپ ہمیشہ اپنے بیٹے کو کم سمجھتے ہیں، اس نے ہلکے فخر سے کہا۔ آپ دیکھ لیا نا، آخر میں نے آپ کو بھی حیران کر دیا۔ اس معاملے میں تو واقعی حیران کر دیا۔ نظام صاحب نے سنجیدگی سے کہا، مجھے تم سے ایسی لڑکی کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وحاش کی نظریں بے اختیار آرزو کی طرف اٹھ گئی تھی۔ سادہ سے لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے، وہ خاموشی سے اس کے سامنے ناشتے کی پلیٹ رکھ رہی تھی۔ آج وہ اسے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاید وجہ اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کے کردار کی وہ سادگی تھی جو ہر لمحہ نمایاں ہو جاتی تھی۔ آرزو نے اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے کہا، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پہلے کھا لیجیے۔ جی بیگم صاحبہ۔ وحاش نے جان بوجھ کر سنجیدہ انداز اپنایا تو آرزو نے حیرت سے اسے دیکھا جبکہ نظام صاحب ہنس پڑے۔ چند لمحے خوشگوار گفتگو میں گزر گئے، پھر نظام صاحب نے اچانک کہا، ایک بات پوچھنی تھی، شادی تو تم نے سادگی سے کر لی، اب ولیمے کا کیا ارادہ ہے؟ وحاش نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ولیمہ دھوم دھام سے ہوگا۔ واقعی؟ جی۔ وحاش نے مضبوط لہجے میں کہا، اب سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہاشمی خاندان کی بہو کون ہے۔ آپ انتظامات شروع کروا دیں۔ نظام صاحب کے چہرے پر اطمینان آ گیا تھا۔ یہ ہوئی نا سمجھداری والی بات، میں آج انتظامات شروع کرواتا ہوں۔ وحاش نے سر ہلایا جبکہ آرزو خاموشی سے دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی جس موڑ پر اسے زبردستی لایا گیا تھا، شاید اب وہی راستہ آہستہ آہستہ اس کے لیے نئی حقیقت بننے والا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وحاش ہاشمی جو کبھی اپنی مرضی کا بادشاہ بنا پھرتا تھا، اب اپنی زندگی کے ہر اہم فیصلے میں آرزو کی رائے کو اہمیت دیتا تھا۔ اس کے رویے، اس کی سوچ اور اس کی ترجیحات تک بدل چکی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وحاش ہاتھ میں پھولوں کا خوبصورت گلدستہ لیے اندر داخل ہوا۔ اندر آتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھی آرزو پر پڑی جو منہ پھولائے دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ وحاش کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے فوراً اندازہ ہو گیا تھا کہ بیگم صاحبہ ناراض ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، اس نے نرم لہجے میں کہا، مگر آرزو نے جواب دینے کے بجائے رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ وحاش نے ہلکی سی ہنسی دباتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا، معاف کر دیں، مجھے معلوم ہے آپ خفا ہیں۔ آرزو نے گلدستے کی طرف ایک نظر ڈالی مگر ہاتھ نہیں بڑھایا۔ آپ کو معلوم ہے تو پھر بار بار یہی غلطی کیوں کرتے ہیں؟ وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولی، کل بھی آپ بہت دیر سے آئے تھے، میں نے کچھ نہیں کہا۔ آج بھی اتنی دیر کر دی؟ وحاش نے نرمی سے جواب دیا، کام بہت تھا۔ آرزو واقعی کوشش کی تھی جلدی آ جاؤں، اور آپ کو پتہ بھی آج کون سا دن ہے؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وحاش نے جانتے بوجھتے معصوم بننے کی کوشش کی۔ کون سا دن؟ دیکھا؟ آرزو فوراً بولی، آپ کو یاد بھی نہیں؟ اچھا بتا دو، وحاش نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، آج ہماری شادی کو پورے 2 مہینے ہو گئے۔ آرزو کی آواز میں خفگی تھی۔ میں نے سوچا چھوٹا سا کیک کاٹیں گے، سابق گزاریں گے، لیکن آپ کو تو کام سے فرصت ہی نہیں۔ وحاش نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تو اب کر لیتے ہیں نا، ابھی منگوا لیتے ہیں کیک؟ نہیں، آرزو نے فوراً جواب دیا، اب میرا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ وحاش نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر اچانک دونوں کان پکڑ لیے تھے۔
غلطی ہو گئی ہے بیگم صاحبہ، معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آرزو نے سنجیدہ رہنے کی کوشش کی مگر اس کا انداز دیکھ کر ہنسی روک نہ سکے۔ اگلے لمحے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ وحاش نے اطمینان کا سانس لیا۔ شاید طوفان ٹل گیا، میں واقعی ناراض تھی، آرزو نے دھیرے سے کہا۔ پتہ ہے، وحاش نے جواب دیا، اور یہی ناراضگیاں تو اچھی لگتی ہیں۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے تو وحاش نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کھانا کھایا ہے؟ آرزو نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بغیر کھانا کھا لوں گی؟ وحاش نے فوراً اس کے ماتھے پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ تم اس حرکت پر کسی دن واقعی مجھ سے ڈانٹ کھاؤ گی، کتنی بار کہا ہے کہ کھانا وقت پر کھایا کرو۔ لیکن مجھے آپ کا انتظار اچھا لگتا ہے، آرزو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور مجھے تمہاری صحت عزیز ہے۔ وحاش نے سنجیدگی سے کہا، چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ آرزو نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پہلے ایک سوال بیگم صاحبہ، آج عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ وحاش کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ جی ہاں پڑھی تھی۔ بالکل سچ؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، اب نماز بھلا چھوڑ سکتا ہوں؟ آرزو نے اطمینان سے سر ہلایا۔ شکر ہے خدا کا۔ وحاش نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جانتی ہو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر اس دن مجھے تم وہ تھپڑ نہ مارتی تو شاید میری زندگی کبھی نہ بدلتی۔ آرزو ہنس پڑی۔ یہ بھی کوئی شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے؟ میں سنجیدہ ہوں، وحاش نے محبت سے کہا۔ مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ اب تمہاری ہر اچھی بات اپنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم نہیں جانتی تم نے مجھے کس روشنی سے روشناس کروایا، تم نے مجھے اپنے رب کے قریب کیا، مجھے میرے آپ سے ملوایا۔ تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ آرزو کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے نرمی سے کہا، اگر میں آپ کی زندگی میں روشنی بنی ہوں تو آپ بھی میری زندگی کی سب سے خوبصورت دعا بن گئے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس شخص سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی ایک دن اسے سب سے زیادہ محبت کرنے لگوں گی۔ وحاش نے مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تو پھر وعدہ کرو ہمیشہ ساتھ رہو گی؟ آرزو نے دھیرے سے جواب دیا، ہر حال میں۔ اور اس لمحے دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بیٹھے تھے، دلوں میں سکون، لبوں پر مسکراہٹ، اور زندگی کے اس نئے سفر کے لیے شکر گزار جس کا آغاز نفرت سے ہوا تھا مگر انجام محبت، احترام اور ایمان کی روشنی میں ہوا تھا۔